तहरीक इंसाफ का पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट लेने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि पीटीआई के 177 अरकान परवेज इलाही की हिमायत कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने असेंबली तोड़ने का वादा किया है और वो इस पर कायम है। मियां असलम इकबाल बोले, बैरूनी साजिश के तहत मुसल्लत हुकूमत ने मुल्क से खिलवाड़ किया। पीडीएम के तमाम लोग इस साजिश में शामिल हैं। गरीब आदमी की रोटी को तरस गया। हुक्मरान अपनी औलाद का सोच रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमती इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद। असेंबलियां आईनी इदारे हैं, उनके साथ मजाक नहीं होना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया और परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अदालत उस्मा जाएंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट पंजाब की सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा। बोले 18 दिन पंजाब के खजाने पर भारी गुजरेंगे। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस लेकर पंजाब को करप्शन से बचाए। वजीर आला पंजाब की बहाली के फैसले पर नून लीग को तहफ्फुज़ात। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता, इसमें खामियां हैं। फैसले को कानूनी फोरम पर चैलेंज करेंगे। परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, चाहे आज लें या कुछ दिन बाद। पंजाब हुकूमत को स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने नहीं देंगे। इक़्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा काफ लीग के साथ इत्तेहाद है। सोमवार को कौमी असेंबली के अरकान के इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई के आम इंतखाबात मार्च या अप्रैल में होने की पेशगोई। कैमरे बंद कर दें, हल्के के लोगों से दिल की बातें करना चाहता हूँ। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मोरगा में मकामी अफराद से खिताब में बोले, अपने हल्के के लोगों की खिदमत करने का ख्वाह हूँ। सियासत का आगाज वहाँ से करेंगे जहाँ से बड़ी खिदमत का मौका मिलेगा। चौधरी निसार का एन 10 से खुद इलेक्शन लड़ने और एन 12 से हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लाने का भी ऐलान। खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में हसास इदारों के ऑफिसर, SP इंडस्ट्रियल एरिया, SDPO सब्जी मंडी समेत 8 अरकान शामिल। JIT इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। कोरोना एक बार फिर हमले को तैयार। चीन में फैलने वाला नया वेरिएंट पाकिस्तान में फैल सकता है। NCOC हुकाम ने खबरदार कर दिया। हुकाम के मुताबिक चीन में लॉकडाउन के खात्मे और पाकिस्तान में सफरी इजाजत के बायस नया वेरिएंट फैलने का खदशा बढ़ गया। वैक्सीन लगाने से कोरोना के खदशे पर काबू पाया जा सकता है। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की अहल 90% आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी है। 95% आबादी को वैक्सीन की कम अज कम एक खुराक लगी है। महंगाई को ब्रेक न लग सका। हफ्तावार महंगाई की शरह में 29% इजाफा। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई में 28.76% इजाफा। प्याज, दालें, नमक, गुड़, चाय की पत्ती और मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा हुआ। हुकूमत रिलीफ देने के बजाय रोज बरोज महंगाई कर रही है। गरीब खाए तो खाए क्या, अवाम की दुहाई। सिम्स वेरिफिकेशन के लिए नया सिस्टम मुतारिफ। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से नई सिम या पुराने सिम निकलवाने के लिए मल्टी फिंगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम का आगाज। PTA हेडक्वार्टर में नादरा और CMOs के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। तमाम सेल पॉइंट्स पर मौजूद डिवाइसेस को भी अपग्रेड कर दिया गया। इससे कबल सिम की वेरिफिकेशन के लिए तस्दीकी अमल के सारिफ का अपना इख्तियार था। जनूबी अफ्रीका में गैस टैंकर धमाके से फट गया। वाकया बोसबर्ग में के शहर में पेश आया। 8 अफराद हलाक।
متعدد زخمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گیس کا نیا ٹینکر ریلوے ٹریک کے قریب پھنس گیا، ڈرائیور نے نکالنے کی کوشش کی تو ٹینکر میں دھماکہ ہو گیا، ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ۔ روس میں بزرگوں کے ڈے کیئر سینٹر میں خوفناک آتش زدگی، واقعہ میں 20 افراد ہلاک۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لکڑی سے بنی 2 منزلہ عمارت غیر قانونی طور پر قائم کی گئی تھی۔ ریسکیو ٹیموں نے 6 افراد کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق ہیٹ بوائلر کی وجہ سے آگ لگی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں اکاڑ پیچھاڑ، سابق کپتان شاہد افریدی سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین مقرر، عبدالرزاق اور راؤ افتخار انجم عبوری سیٹ اپ میں شامل، ہارون رشید کنوینر ہوں گے۔ عبوری سلیکشن کمیٹی نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کرے گی۔ نو منتخب چیئرمین نجم سیٹھی کا ٹویٹ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی خشک سردی کا راج، پنجاب کے بیشتر علاقوں میں دھند، سندھ کے متعدد علاقے بھی لپیٹ میں۔ محکمہ موسمیات کی شمالی علاقہ جات اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی، ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ اور ایک اور سٹار فٹ بالر، رشتہ ازواج میں منسلک قومی ٹیم کے فاسٹ بالر حارث رؤف نے حسنہ مسعود سے نکاح کر لیا۔ نکاح کی تصویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل۔ نکاح کی تقریب میں شاہد افریدی، شاہین شاہ افریدی، لاہور قلندر کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید، سابق ٹیسٹ کرکٹر ریاض آفریدی اور سی او لاہور قلندر سمین رانا سمیت متعدد اہم شخصیات کی بھی شرکت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس نیوز اور میں ہوں یاسر خان اور میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ دلانے میں کامیابی کے لیے کمر کس لی ہے۔ پارٹی قیادت نے تمام ارکان سے رابطے شروع کر لیے۔ سیاسی میدان میں مخالفین کو چت کرنے کے لیے پی ٹی آئی قیادت نے بیرون ملک مقیم ارکان اسمبلی کو جلد سے جلد وطن واپس پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی وسیم خان بادوزئی اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں، جو پارٹی ہدایت کے مطابق وطن واپس پہنچیں گے۔ پارٹی کی جانب سے پنجاب کی خاتون رکن اسمبلی شمسہ علی کو دبئی سے پاکستان پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح جو رکن اسمبلی عمرہ کرنے گئے تھے، ان میں نیاز گشکوری شامل ہیں۔ قیادت نے انہیں بھی وطن واپس آنے کا کہہ دیا ہے۔ دوسری جانب رکن صوبائی اسمبلی لیاقت بدر اور حامد یار ہراج وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ نون لیگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ وفاقی وزراء نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے اداروں کا مذاق بنا رکھا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسمبلیاں آئینی ادارے ہیں، ان کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ گورنر پنجاب نے اپنا آئینی حق استعمال کیا اور پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عدالت عظمیٰ جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے پنجاب کی صورتحال پر سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ خود نوٹس لے کر پنجاب کو کرپشن سے بچائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو میں فیصلے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے 177 ارکان چودھری پرویز الہی کی حمایت کر رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے اسمبلی توڑنے کا وعدہ کیا ہے اور وہ اس پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مخالفین جتنا بھی زور لگا لے، اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ پی ٹی آئی کے پنجاب میں سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ بیرونی سازش کے تحت مسلط حکومت نے ملک سے کھلواڑ کیا اور ملک کو موجودہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے تمام لوگ اس سازش میں شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غریب آدمی روٹی کو ترس رہا ہے مگر حکمران اپنی اولاد کا سوچ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ عمران خان کسی سازش کے تحت ملک کے حالات خراب کرنا چاہتا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ اس وقت پاکستان معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ بدقسمتی سے دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا کہ سال 2013 میں بھی ہمیں پاکستان میں ایسے حالات میں ملا تھا، ملک لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں ڈوبا تھا اور اس وقت دنیا ہمیں دہشت گردوں کی نظروں سے دیکھتی تھی، مگر ہم نے پاکستان کو مضبوط کیا۔ احسن اقبال نے پی ٹی آئی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سابق حکومت کے دور میں 4 برس کے دوران
ملک کا برا حال کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2018 میں نون لیگ کا مینڈیٹ چرایا گیا۔ وزیر ریلوے خواجہ اسعد رفیق کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس میں خامیاں ہیں۔ وفاقی وزیر خواجہ اسعد رفیق نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بحالی کے فیصلے پر اعتراضات اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو قانونی فورم پر چیلنج کریں گے۔ خواجہ اسعد رفیق نے واضح کیا کہ چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، چاہے آج لیں یا کچھ دن بعد۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت کو اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائر باجوہ نہیں چاہتے تھے کہ کرپٹ لوگوں کا احتساب ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز حکومت کے آخری سال کے دوران واضح ہو چکی تھی۔ عمران خان نے زمان پارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں اقتدار کی خاطر عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت میں آنے کے لیے کوئی سمجھوتا بھی نہیں کروں گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ قاف لیگ کے ساتھ اتحاد ہے، قاف لیگ ہر موقع پر ہمارے ساتھ رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوموار کو قومی اسمبلی کے ارکان استعفوں کی تصدیق کے لیے جائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے عام انتخابات مارچ یا اپریل میں ہونے کی پیشگوئی بھی کر دی۔ وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے بیان پر کہا کہ آپ پیش گوئی کرتے رہیں مگر الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اپنے رد عمل میں کہا کہ الیکشن پیش گوئی سے نہیں، آئینی مدت پورے ہونے سے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیل تو آپ نے نیب کے چیئرمین اور ایف آئی اے والوں کے ساتھ کی تھی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ آپ عوام کو جتنی ٹھیس پہنچا چکے ہیں وہ زخم کافی ہیں۔ آپ نے مہنگائی اور بے روزگاری کو جو عوام کو درد دیا وہ آج بھی تازہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام آپ کو مسترد کر چکے ہیں، توشہ خانہ بھی سامنے آ چکا، اب آپ کو کوئی سہارا نہیں دے گا۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں ہونے والے خودکش دھماکے کی تحقیقات کے لیے 8 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے افسوسناک واقعے پر تحقیقات کے لیے قائم کی گئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں حساس اداروں کے افسر، ایس پی انڈسٹریل ایریا، ایس ڈی پی او سبزی منڈی سمیت 8 ارکان شامل ہوں گے۔ جی آئی ٹی اسلام آباد خودکش دھماکے کی مکمل تحقیقات کر کے رپورٹ مرتب کرے گی۔ تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں دہشت گردوں کے حوالے سے مزید آپریشنز کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنا پہلا جلسہ اپنے حلقے مورگاہ میں کیا۔ مقامی افراد کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے چودھری نثار علی خان نے کہا کہ اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت کرنے کا خواہاں ہوں۔ سیاست کا آغاز وہاں سے کریں گے جہاں بڑی خدمت کا موقع ہوگا۔ انہوں نے NA-10 سے خود الیکشن لڑنے اور NA-12 سے حمایت یافتہ امیدوار لانے کا بھی اعلان کر دیا۔ سابق وزیر داخلہ نے موقع پر موجود میڈیا نمائندوں سے درخواست کی کہ وہ اپنے کیمرے بند کر دیں تاکہ وہ اپنے لوگوں سے دل کی باتیں کر سکیں۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، ایک بار پھر متعدد اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی میں 28.76% اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق پیاز، دالیں، نمک، گڑ، چائے کی پتی اور مرغی کے گوشت کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ ملک میں روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عوام پریشان۔ عوام نے حکومت کو کھری کھری سنا دی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت ریلیف دینے کے بجائے روز بروز مہنگائی کر رہی ہے، غریب کھائے تو کھائے کیا۔ انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ عوام کی حالت زار پر رحم کریں اور مہنگائی کو قابو کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے زمان پارک میں کرسمس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سینئر رہنماؤں میاں فاروق حبیب، ارکان صوبائی اسمبلی سمیت اقلیتی عہدیداروں نے بھرپور شرکت کی۔
زمان پارک میں کرسمس کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے مسیحی برادری کے ساتھ مل کر کرسمس کا کیک کاٹا اور مسیحی برادری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تقریب میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے شرکاء سے گفتگو میں کہا کہ تحریک انصاف مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہیں اور ان کے لیے خیر سگالی کی جانب جذبات رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسیحی برادری کا پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم حصہ ہے جس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ ہماری جماعت اقلیتوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ کردار ادا کرتی رہے گی۔ آئی جی پنجاب نے پولیس افسروں کو عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام تر اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ لاہور میں آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار خان کی زیر صدارت آر پی اوز کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس کے دوران محکمہ کی پالیسی اور ترجیحات کے حوالے سے افسروں کو آگاہ کیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے افسران کو آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ صوبہ بھر میں جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر اظہار تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو اچھا کام کرے گا وہی عہدے پر رہے گا۔ آئی جی پنجاب نے واضح کر دیا کہ فورس کے ڈسپلن پر کوئی سمجھوتا نہیں، پنجاب پولیس میں فرق نظر آنا چاہیے۔ ویلکم بیک۔ چین میں پھیلنے والے کرونا کے نئے ویریئنٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ این سی او سی نے کرونا کی نئی لہر کے حوالے سے آگاہ کر دیا۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق چین میں پھیلنے والا نیا ویریئنٹ پاکستان میں بھی پھیل سکتا ہے۔ این سی او سی حکام نے خبردار کیا کہ چین میں لاک ڈاؤن کے خاتمے اور پاکستان میں سفر کی اجازت کے باعث نیا ویریئنٹ بہت زیادہ اثر انداز ہوگا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ویکسین لگانے سے کرونا کے خدشے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا ویکسین کی اہل 90% آبادی کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے۔ 95% آبادی کو ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لگی ہے۔ شہداد کوٹ میں باراتیوں کی بس الٹ گئی۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 35 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثہ راتوں ڈیروں پر پیش آیا اور پولیس کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے میرو خان ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ 4 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں نامعلوم افراد نے گولی لگنے سے کینیڈا سے آئی خاتون جاں بحق ہو گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق فائرنگ کا واقعہ گلستان جوہر میں پرفیوم چوک کے قریب پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والی خاتون کینیڈا سے رشتہ دار کے گھر آئی تھی اور خاتون کل کینیڈا کی واپسی کی فلائٹ تھی۔ پڑوسیوں کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ خاتون رہائشی عمارت کے 2nd فلور پر فلیٹ میں رہائش پذیر تھی۔ علاقے میں کچھ لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے تھے اور فائرنگ کے واقعے کے وقت خاتون فلیٹ کی بالکونی پر کھڑی تھی، تاہم اچانک گولی لگنے سے خاتون موقع پر دم توڑ گئی۔ پنجاب کے میدانی علاقے گہری دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ کئی مقامات پر موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ جڑاوالا سے درخانہ تک موٹر وے M3، موٹر وے M4 فیصل آباد سے عبدالحکیم اور موٹر وے M5 کو شیر شاہ سے ترنڈا محمد پناہ تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز کے دوران ملک کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ سائبرین ہوائیں چلنے سے شمالی بلوچستان اور سندھ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ وادی زیارت میں درجہ حرارت -10 تک پہنچ گیا جبکہ کراچی میں بھی سردی بڑھ گئی۔ بلوچستان کے قان مہترزئی، توبہ چکزئی، خانو زئی میں درجہ حرارت -9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے اتوار سے بارش اور برف باری برسانے والا مغربی سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل ہونے کی پیشگوئی کرتے ہوئے شمالی علاقہ جات اور بلوچستان میں شدید سردی کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ روس نے ایک بار پھر یوکرین پر حملے شروع کر دیے۔ روسی فورسز کے حملوں سے یوکرین کا شہر خیرسون میں رہائشی عمارت تباہ ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس فوجی نے ایک رہائشی عمارت پر گولہ باری کی جس کے باعث 5 افراد ہلاک ہو گئے اور جبکہ متعدد کی اس وقت زخمی ہونے کی حالت بتائی جا چکی ہے، اور حملے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جن علاقوں کو روسی فوج نے نشانہ بنایا ان میں کہیں بھی کوئی فوجی تنصیبات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ معصوم شہریوں کی ہلاکت ناقابل قبول ہے۔ یوکرینی صدر نے عالمی برادری سے روسی جارحیت کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ بھارتی فوج کا ٹرک پہاڑ سے گرنے سے کافی نقصان پہنچا، جن میں 3 افراد سمیت 16 اہلکار ہلاک ہو گئے۔
حادثہ بھارتی ریاست سکم کے شمالی علاقے میں پیش آیا، جہاز سیما کے علاقے میں بھارتی فوج کا ایک ٹرک پہاڑی سڑک سے اچانک نیچے گرا۔ بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ بھارتی فوج کی 3 گاڑیوں کا قافلہ جمعہ کے روز صبح کے اوقات میں تھانگو کی طرف روانہ ہو رہا تھا کہ اس دوران وقفے میں شامل ایک ٹرک بے قابو ہو گیا اور پہاڑی سڑک سے نیچے آ گرا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حادثے کے بعد علاقے میں فوری ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا اور ٹرک سے 4 فوجیوں کو زخمی حالت میں نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے میں 3 جونیئر کمیشنڈ آفیسر اور 13 سپاہی جان کی بازی ہار گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز، کیونکہ وائس نیوز ہے پاکستان کی آواز۔